क्या आप एक ऐसी माँ हैं जिसको लगता है कि आपके बच्चे आपको अपना दुश्मन समझते हैं? आपके बच्चे आपसे नफ़रत करते हैं, आपकी हर बात का जवाब नफ़रत से देते हैं, बेज़ार होते हैं, वहाँ बैठना ही पसंद नहीं करते जहाँ आप बैठ जाएँ? अगर हाँ, तो ये मेरी वीडियो आज आप जैसी कई माँओं के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली बच्चों की तरबियत की वीडियो के बाद मेरे पास इतने सारे कमेंट्स भी मौजूद थे और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास इतनी सारी बेचारी माँओं के लिए, मैं बेचारी कहूँगी, इतने सारे मैसेजेस आए जो अपने बच्चों के साथ ख़राब ताल्लुकात का भी ज़िक्र करके मुझसे मशवरा ले रही थीं, या अपनी बहुत सारी बढ़ते हुए बच्चों से जो कि अपनी दोस्ती ख़राब कर चुकी हैं, अब वापस कैसे बनाएँ ये सवाल कर रही थीं। ये सारी वीडियो आज मैं उन सब के सवालों का जवाब देने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला आपके दिलों में मेरी बात उतार दे। और मैं एक बात का एतराफ़ करूँगी कि आप सबकी परेशानियों और सवालों के अंदर मुझे अपना आप ही नज़र आ रहा था। आपके सवालों के अंदर मुझे अपनी वो गलतियाँ नज़र आ रही थी जो मैंने भी की थी अपने बच्चों की तरबियत के दौरान में। तो मैं सच्चे दिल से सारी बातों को मानते हुए कि हाँ, ये मेरी भी गलतियाँ थी और मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों को ठीक किया। और गलतियाँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितने भी मेरे पास सवाल थे कि बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आगे से जवाब देते हैं, डिग्रेड करते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर मुझे जब मैंने झाँका, तो जो मेरी गलतियाँ थी, मुझे लगता है कि शायद आपकी भी वो हों और आप सबसे पहले इस चीज़ को जानें कि कहीं गलती आप ही से तो नहीं हो रही। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आपने गौर करना है, लेकिन सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक माँ को ज़लील और रुस्वा औलाद के हाथों होते हुए की सबसे बड़ी वजह ये बता रही हूँ कि आप अपने शौहर के प्रेशर में आके जब बच्चों के साथ मुस्तकिल बोलती रहती हैं कि पापा आ रहे हैं, ठीक होके बैठ जाओ, पापा आ रहे हैं बच्चों, मोबाइल रख दो, पापा गुस्सा करेंगे, ऊँचा नहीं बोलो, नमाज़ पढ़ लो, पापा बुरा मानेंगे, नहीं मैं तुम्हें सहेली के घर नहीं जाने दे सकती, पापा को गुस्सा आ जाएगा, नहीं तुम बेटे अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगे, पापा गुस्सा करेंगे। यही सबसे बड़ी वजह है आज हमारी माँओं के रुसवा होने के लिए। पापा खुद तो स्वीट पापा बन के बैठे रहते हैं और वो माँओं को पिन करते रहते हैं कि तुम बच्चों को ये सिखाओ, बच्चों को ये तरबियत दो। वो अपने मिज़ाज से अपनी बीवी को तो अच्छी तरीके से आगाह कर चुके होते हैं कि उनको क्या पता है, लेकिन वो बच्चों से बोलने के लिए ना टाइम निकालते हैं और ना ही अपनी इतनी हिम्मत जमा कर पाते हैं। होता क्या है कि पापा के गुस्से से बचने के लिए खुद भी माँ और बच्चों को बचाने के लिए वो बीवी अपने बच्चों को बाप से डराने के लिए, उनकी डाँटों से बचाने के लिए मुस्तकिल बोलती रहती है, हर चीज़ पर थानेदार बनी रहती है। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं इसमें कहूँगी बुरा लगेगा तमाम हज़रात को, शौहर हज़रात को, लेकिन ये इनका बड़ा डबल गेम होता है कि बस बीवी को पिन कर दो, आगे चला जाए, ना हमारी एफ़र्ट लगे, ना हम मेहनत करें, ना हम अपनी ज़बान हिलाएँ। बस बीवी एक मिसाल है, वो बहुत बुरी लगेगी आपको, लेकिन ये बिल्कुल ठीक मिसाल है। इसको दिए बगैर बात आपकी समझ में नहीं आएगी। डॉगी की तरह भौंकती रहती है। और बच्चे भी यकीन करें यही समझते हैं और आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बच्चे यही लगता है बच्चों को कि माँ डॉगी की तरह भौंकी जा रही है। अपने शौहर की पीए बनना छोड़ दीजिए। शौहर को जिस चीज़ से परेशानी है, जिस जो उनके मिजाज में ठीक नहीं है, वो बच्चों से डायरेक्ट उनको बिठा के बात करें। आपको उनके आगे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कंधों पे ना बंदूक रखवा के चलाई जाती है, चाहे हम एक किसी फैमिली का हिस्सा हों, चाहे हम माँ हो, हमारी जो भी पोजीशन हो। याद रखें ज़िंदगी में आपका जो भी रिश्ता है अपने कंधे पर किसी की बंदूक रखने नहीं दें, जिसको जो तकलीफ़ है वो सामने से खुद बात करे। बच्चों को तकलीफ़ है, बच्चों की किसी चीज़ से वालिद को तकलीफ़ है, परेशानी है, बच्चों को वालिद के गुस्से से नहीं डराएँ, वालिद से बोलें आपको इनको जो पैगाम देना है, जिस तरीके से आपने इसको ठीक करना है, आप खुद बोलें। ये गलती असल में मैंने बहुत की हुई है। जब मैं ये सब चीज़ें करती थी, बच्चों को डराती रहती थी, पापा आ रहे हैं ये नहीं करो, पापा यहाँ नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे। होता क्या था जब बच्चे उनसे डायरेक्ट पूछते थे, वालिद साहब बिल्कुल राज़ी। जनाब मैं हो गई उस वक़्त बिल्कुल समझे मैडम बन गई कि मैडम ही हमारी सख्त हैं घर की, वालिद साहब तो बिल्कुल ठीक है और अम्मी झूठ बोलती हैं। यही हाल होता है तमाम माँओं का। ये बात अपने पल्लू से बाँध लें और अपने शौहर से कह दें आपको जिस चीज़ पर तकलीफ़ है और जो चीज़ आप बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं डायरेक्ट खुद बोलें। आपको अपने शौहर की कोई बात बच्चों को पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। तरबियत करें, ज़रूर करें, अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप पीछे हट जाएँ और मस्त मलंग होके मोबाइल लेकर बिस्तर में पड़ी रहें। तरबियत करें, लेकिन शौहर को जो चीज़ पसंद है, आप जो बच्चों के वालिद हैं, वालिद से कहें थोड़ा टाइम निकालें और बच्चों की तरबियत के लिए हिस्सा डालें। आपकी बात वो हो जाएगी मिसाल 100 सुनार की और 1 लोहार की। वही बात आप 100 दफ़ा बोलती रहेंगी, बच्चे नहीं सुनेंगे क्योंकि पापा बाद में हथियार डाल देंगे आपके सामने और आपको बुरा बनवा देंगे। 1 लोहार की वो आपके हस्बैंड का काम होगा। हस्बैंड एक दफ़ा बोलेंगे आपके बच्चों पर असर होगा क्योंकि आप तो मुस्तकिल बोली जा रही हैं, बच्चे नहीं सुन रहे, कान से निकाल रहे हैं दूसरे से। बस यही हो रहा है सब कुछ। तो याद रखें अपने शौहर की पीए बनना छोड़ दीजिए। शौहर को जो मसला है बच्चों से खुद डायरेक्ट बात करें। आप अपने आप को बेइज़्ज़त करवाने के लिए अपनी बात अपने आप को शौहर की डाँट से भी बचाने के लिए इस चीज़ में हिस्सा नहीं लें।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر ڈانٹیں گے تو آپ کو دبنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ان کو یاد دلائیں کہ وہ بھی والد ہیں۔ اس دنیا میں بچے کو لانے کا سبب وہ بھی تھے، آپ اکیلی نہیں تھی، اس لیے ان کا بھی پورا حصہ بنتا ہے اور ان سے بھی سوال ہوگا تربیت کے بارے میں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں بولنا ہے، والد صاحب خود تشریف رکھیں، زبان ہلائیں اور اپنے دماغ کو تھوڑا سا تھکائیں، جس طرح ماں تھکتی ہے سارا دن۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، ماں بار بار بولتی رہتی ہے، چیز وہیں گھوم کر آ جاتی ہے کہ ماں بار بار بولتی رہتی ہے۔ اپنے جو بھی کام کروانا ہے بچوں سے ایک دفعہ بول دیجئے، اس کے بعد صبر رکھیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں، 10 12 سال ٹین ایج کی عمر میں داخل ہونے لگتے ہیں، تو بچوں کے اندر ایک انا ایگو سی آ جاتی ہے کہ ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہم ایک دفعہ کی بات پر کسی سے ڈر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہر بچے میں ہوتا ہے۔ اس عمر کے اس حصے کو سمجھیے، آپ یہ نہیں مانیے، یہ نہیں سوچیں اور یہ سوچ کے غصے میں نہیں آئے کہ یہ بچہ سن نہیں رہا، ڈھیٹ نہیں ہو رہا، وہ سن سب رہا ہے لیکن کرے گا وہ اپنی مرضی سے، کرے گا وہ ضرور، لیکن اس حالت میں آپ کو وہ اتنا تھکا دے گا کہ امی بار بار بولتی رہے، میرے آگے ہتھیار ڈھیل دیں۔ اور امی کا بولنا یہ بچے کو ایک مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑا ہوں، میں اب ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہوں، اس لیے یہ میرے پہ بار بار بولی جا رہی ہیں، کیونکہ بار بار بولنا آپ کو کمزور سمجھا رہا ہوتا ہے بچے کو۔ آپ ایک دفعہ بول کے چلے جائیں، یہ ہوگی آپ کی کنٹرولنگ پوائنٹ۔ آپ جیسے کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں نا کہ بول بول کے میں کام کروا لوں، اٹھو برتن دھو لو، تم برتن کیوں نہیں دھو رہی، یا بیٹے سے بول رہی ہیں آپ کہ ذرا باہر کی گلی وغیرہ پہ تھوڑی سی صفائی کر دو، یا یہ سامان لا کے دے دو، بچہ نہیں اٹھ رہا، یا نماز کے لیے تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں، صبر رکھیں، ایک دفعہ بول کے خاموش ہو جائیں، جس طرح بچپن میں ہو جاتی تھی۔ اور اگر بچپن میں بچے ایسے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا مارجن دیں، اسپیس دیں۔ آپ اپنا وقت یاد کریں کہ جب آپ کے والدین آپ کو ایک دفعہ میں کوئی کام کہتے تھے تو کیا آپ کر لیا کرتے تھے؟ کر تو لیتے تھے لیکن اپنے حساب سے کرتے تھے۔ بچوں کے پیچھے نہ لگیں، ان کے تھانے دار نہ بنیں۔ بچے گھر میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں نہیں رہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک ہی آرڈر ملنے کے اوپر فوراً سلوٹ مار کے آپ کو کھڑا ہو جائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے بار بار بول کے مائیں اپنے آپ کو ذلیل کروا رہی ہوتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بولتی رہیں، ہم تو نہیں سن رہے، ہم اپنے حساب سے کام کریں گے۔ ایک دفعہ بول کے ہٹ جائیں، کام نہیں کر رہا 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک پڑھے رہنے دیجئے۔ اصل میں یہ والدہ کی تھوڑا سا پیشنس ختم ہو جاتا ہے، اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے بعض دفعہ، یا تو فیملی کے لوگ اس کو اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ مائیں یہ سوچتی ہیں کہ میں کسی اور کے اوپر تو کنٹرول کر نہیں سکی ہوں، تو یہ جو بچے ہیں نا ان کو میں نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ وہ اپنی جوائنٹ فیملی کی پریشانیاں، فرسٹریشن اس طریقے سے کچل کچل کے بچوں کے اندر نکالتی ہیں کہ میں نے ان کی پرسنالٹی کو توڑ کے رکھ دینا ہے، جس طرح میرے اوپر بڑے حاوی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، تو یہ جو بچے ہیں نا یہ میرے کنٹرول میں ہیں، میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ ایک پیاری سی بہن کا میرے پاس آج ایک کامنٹس آیا تھا، جس کا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ ویڈیو میں بات کروں گی۔ ان کا کمنٹ یہ تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کو یہ بولتی ہوں کہ مجھے اونچی آواز میں بات کرتے بچے اچھے نہیں لگتے۔ اس کا جواب آپ جیسی کئی ماؤں کے لیے ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو، اس کو اس طرح نہ کہیں، اس کو اس طریقے سے کہیں۔ میں نے اپنی پیاری بہن سے بھی یہ بات بولی کہ آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ مجھے اونچی آواز میں بات کرتے بچے اچھے نہیں لگتے، آپ اس کو یہ کہیں کہ میرے بیٹے اگر آپ ہلکی آواز میں بات کرو گے تو کتنے پیارے لگو گے، اور جب آپ ہلکی آواز میں بات کرتے ہو تو مجھے بہت پیارے لگتے ہو، آپ ویسے بھی بہت پیارے ہو لیکن مجھے اور بھی زیادہ پیارے لگو گے۔ اسی بات کو اگر آپ اس طریقے سے کہیں گی تو آپ یقین جانیں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، آپ کو چومے گا وہ، اور ساتھ میں آپ بھی اس کو چوم لیجئے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو بچے سے کروانا ہو، اگر وہ اپنا کمرہ گندا کر رہا ہے، آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ یہ کمرہ گندا کرتے بچے بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ اس کو یہ بولیں کہ آپ اگر کمرہ صاف کرتے ہو نا مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ اگر وہ کوئی پڑھائی کا کام کر رہا ہے، رائٹنگ اچھی نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ یہ نہیں بولیں کہ اتنی گندی رائٹنگ ہے، اتنی بری لگ رہی ہے کاپی، آپ اس سے یہ بولیں کہ اگر آپ یہ کاپی اچھی کر لو گے تو آپ کتنی اچھی لگے گی آپ کی کاپی، اگر آپ یہ کام اس طریقے سے کر لو گے تو آپ کتنے اچھے لوگ گے۔ بچے کو پازیٹیو طریقہ سکھائیں، نہ کہ اس کے اوپر تنقید کریں۔ یہ جو نصیحت اور تنقید ہوتی ہے نا، پوائنٹ آ جاتی ہے بات یہاں پر کہ بات بری نہیں ہوتی، انداز برا ہوتا ہے۔ بس اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی بری بات کو بھی کس طریقے سے اچھا کر کے پیش کرنا ہے بچے کے لیے، کیونکہ بچہ سیکھ رہا ہے، وہ ابھی ایگو میں ہے، اپنی انا کے اندر ہے۔ اپنی انا کو ایک سائڈ میں رکھیں، سمجھداری کا لیول اپنا ذرا اوپر کر لیجئے، بچوں پہ بچوں کی سطح پہ جا کے اس کو ڈیگریڈ نہ کیجئے، بلکہ اس کو پازیٹیو انداز میں سمجھائیں کہ یہ کام بیٹا اگر آپ ایسے کر لو گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ بچے کو پیار سے سمجھانا سیکھیں، اپنے لیول سے تھوڑا نیچے آ جائیں، لیکن اتنا نیچے نہ جائیں کہ بچوں کے لیول پہ چلے جائیں اور اس کے ساتھ آپ جا کے بالکل ہی تھرڈ کلاس کوئی حرکتیں کرنے لگیں اپنے لیول سے ہٹ کے۔ اور اپنے لیول سے نیچے آنے کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے برابر والوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتی ہیں وہ معاملہ آپ کو اس چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا،
جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا ابھی ٹین ایج میں داخل ہوئے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ تو یہ حرکتیں بالکل بھی نہیں کرنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ سنور جائیں۔ تیسرا پوائنٹ ایک بہت اہم ہے کہ اپنے مزاج کو دھیما رکھیں۔ کوئی بھی بات اگر بچے کو سمجھانی ہے کہ آپ نے گیلے کپڑے یہاں کیوں پھینک دیے، تولیہ یہاں کیوں رکھ دیا، آرام سے بولیں۔ ایسے نہیں بولے کہ تولیہ یہاں کیوں پھینک دیا اٹھاؤ، چپلیں یہاں کیوں پھینک دی اٹھاؤ، بلکہ اس سے بولیں یہ بیٹا تولیہ جگہ پہ رکھ دیجیے گا، تمیز سے احترام سے بات کیجیے۔ یہ چیزیں ایک گھر کے اندر نا وائلنس پیدا کرتی ہیں، چیخ چاڑا، جس سے بچے دور بھاگتے ہیں، ماں سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے، گھر کی پریشانیاں یا کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں تو اس کی ساری فرسٹریشن ماں بچوں پہ نکالتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا کیجیے اور یہ سوچیں کہ مجھے اپنے بچوں کو ویسا ہی بنانا ہے جس طرح سے میں لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوں، جن لوگوں کو میں ڈیل کر رہی ہوں، یا مجھے ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ جواب جب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اپنا رویہ ہی بدلنا پڑے گا، بچے کو نہیں بدلے گا۔ آپ کو پہلے اپنا رویہ بدلنا ہے، اپنے آپ کو اتنی محبت اور شفقت زبان کے اندر ڈال لائیے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کی بلا وجہ میں جاسوسی کرنا چھوڑ دیں، بلا وجہ کی تجسس یا ٹو بازی لینا چھوڑ دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے آس پاس کسی کی قریب نے اپنا کوئی ایکسپیرینس بتا دیا کہ ان کے بچے سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے، یا اس کے بیگ میں سے سگریٹ نکلی، یا بچی کے پاس سے کوئی موبائل نکل آیا بیگ میں سے، یا کوئی اور مسئلے اللہ نہ کرے تھے۔ کسی نے جب ہمیں کچھ ایسا بتا دیا تو ہم اپنے نوعمر بچوں کے لیے بلا وجہ میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ تو ایسا ہی نہیں کر رہا۔ ہم اپنے بچے کی پھر بلا وجہ میں سمجھے ایک کسی کی سنی ہوئی بات کے بعد نفسیاتی ہو کر ان کی تلاشیاں لینا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ بالکل نارمل رہیں، اول تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں جن کے ساتھ ایسے کوئی مسئلے ہیں، نہ ہی ان کی پریشانیاں سنیں، کیونکہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ کے آگے گا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ بہت ہی کمزور انسان ہیں جن کے پاس اس مسائل کا حل ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھ کے صرف اپنا کچرا آپ کے اندر ڈال کے جا رہے ہیں۔ ایسے کوئی بھی مسئلے اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوں تو اس سے مسئلے کسی دوسرے کے ساتھ کبھی بھی ذکر نہ کریں، صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذکر کریں، اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کسی دوسرے کے آگے اپنے بچوں کو ننگا نہ کیجیے، ان کا پردہ رکھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا، گزر جاتا ہے، لیکن اگلا بندہ ساری زندگی اس چیز کو یاد کرے گا، اور ہو سکتا ہے کبھی بچے بڑے ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، تب بھی جا کے وہ شخص یاد کر کے آپ کے بچوں کو وہ طعنہ اس کی کسی شریک حیات کے سامنے مار دے کہ ہاں تمہارا بچپن میں یہ مسئلہ تھا بچوں، مجھے پتہ چلا تم تو بڑے فنڈر تھے۔ اگر آپ اس کا پردہ نہیں رکھیں گے تو یہ امید نہ رکھیں کہ ان کا کوئی پردہ رکھے گا۔ بلا وجہ میں اپنے بچوں کی جاسوسیاں، ان کے موبائل چیک کرنا، بیگ چیک کرنا، جیبی چیک کرنا، بیٹا اگر باہر سے آیا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ واش روم کیوں جا رہا ہے، کہیں یہ سگریٹ تو نہیں پی رہا، اس کی پاس سے جا کے اس کی سگریٹ کی اسمیل لینے کی کوشش کریں، یا اس کی جیبوں کی تلاشی کریں، یا بیٹی کے اوپر بلا وجہ کا شک، کس سے بات ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی ہٹ نہیں مل رہی ہے تو بلا وجہ میں اس چیز کی اس کی کھدائی کرنا شروع نہ ہو جائیں کہ نہیں میں تو نکال کے رہوں گی کہ کوئی بات ہے۔ بعض معاملات میں لا علمی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ بلا وجہ میں چیزوں کو کھودیں گی تو پھر ایسا معاملہ نکل بھی آئے گا جس کا آپ کو ڈر ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اپنے بچوں پر اعتماد کیجیے۔ کسی دوسرے کی بتائی ہوئی بات کو اپنے سر پہ سوار کر کے اپنے بچوں کے پیچھے جلاد نہ بن جائے کہ نہیں تم بھی ایسے نہ ہو جاؤ، اس لیے میں اب آج سے تمہارے سامنے پکی تھانے دار بننا شروع ہو جاؤں گی، تمہاری زندگی میں اجیرن بنا دوں گی۔ اور سب سے کام کا پوائنٹ، اگر آپ کا بچہ غصے میں ہے، آپ کو کچھ بول رہا ہے، کیونکہ بچوں کی عادت ہو جاتی ہے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے اور اس کو کیسے سدھارنا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اب آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جب وہ دیکھے گا نا کہ آپ اس کو جواب نہیں دے رہی تو وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ 2-3 دن آپ کر کے دیکھیں، ایک دن بہت مشکل ہے مجھے پتا ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتی رہیں، اس پہ بھی پھونکے اپنے اوپر پھونکتے رہیں، اور ایسے ہو جائیں جیسے وائی فائی کا سگنل ہی نہیں آ رہا۔ یہ ٹرک یاد رکھیں آپ، یہ جیسے ہمارے موبائل میں وائی فائی کا سگنل نہیں آ رہے ہوتے اور کوئی میسج ہمارے پاس نہیں پہنچے گا، کوئی ویڈیو ہی لوڈ نہیں ہو رہی ہوگی، سمجھ لیں کہ میرے بالکل وائی فائی اپنا ڈسکنیکٹ کر دیں، اس وقت اس کو بولنے دیں۔ آپ دیکھیں گی کہ اس کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا کام کا پوائنٹ ہے، میں بچوں کے ساتھ دو بدو مقابلہ کرتی تھی کہ میں ان کو ہرا دوں گی، اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہو رہا ہوں، میں ہراؤں گا، اب میں بچہ تھوڑی ہوں جو ان کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے خاموش ہونا شروع کیا۔ میرے آس پاس والوں نے تو بہت مجھے یہ بات سمجھائی کہ ان کو جوتے لگاؤ، ان کو لاتے لگاؤ، ان کو بند کر دو، ان کا ٹی وی بند کر دو، ان سے موبائل چھین لو، باہر آنا جانا بند کر دو۔ یہ کوئی علاج نہیں تھا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ملے زندگی میں جن کی ایکسپیرینس دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ جہاں کہیں پیٹرول گرا ہوتا ہے وہاں پہ ماچس کی تیلی نہیں پھینکی جاتی، اور نہ ہی پیٹرول پھینک کے اس جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہی یاد رکھیں کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے پیٹرول نہیں پھینکنا، آپ نے
آرام سے آگ بجھانے والا کام کرنا ہے، اور وہ دور رہ کے ہی کیا جاتا ہے، آگ کے اندر جا کے نہیں کیا جاتا۔ اس باتوں کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کے بچے اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کو شدید ڈیگریڈ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بہت سارے بدلاؤ آپ کے بچے میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے انسٹاگرام پہ بات کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کیسی لگی، میں نے کوشش کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں بتانے کی، لیکن یقین کریں یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اور میرے دل میں بھی کچھ اتنی ساری باتیں ہیں کہ ایک ویڈیو میں شاید پوری ہی نہ ہو سکوں، تو میں اس کے لیے رفتہ رفتہ کچھ ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کرتی رہوں گی، اور جیسے جیسے آپ کے کمنٹس یا سوال آئے تو اس کے اوپر بھی ضرور ویڈیو بنا کے پیش کرتی رہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کرتے جائیں، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے بچے بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور کیا انہی غلطیوں کی وجہ سے جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں آپ کرتی ہیں، یا آپ کے شوہر آپ کو اسی طریقے سے اپنی پی اے بنا کے رکھتے ہیں، خود خاموش رہتے ہیں اور آپ کو آگے آگے کر کے بے عزت کرواتے ہیں بچوں سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں، اور یہ میری ویڈیو ضرور ضرور کسی ایسے پیرنٹس کو شیئر کر دیجئے جو ان مسائل سے گزر رہے ہیں اور جن کے بچے ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، خاص طور پہ مائیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ یہی کچھ چیزیں، کچھ ٹرک ہیں کہ آپ کے بچوں کی طرف سے آپ کے اوپر بند ہوتے ہوئے دروازے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یقین کریں کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بچے آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، آپ بچوں کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اور ان کے دل بھی آپ کی طرف سے صاف ہوں گے جیسے میرے اپنے بچوں کے ہو گئے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرتے جائیں، اور کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ کیا میری ویڈیو آپ کے کچھ کام آنے والی ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔